आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से। और जिस टॉपिक पर आज हम आपके रूबरू होंगे वो है मौजूदा दौर में पैगम्बर इस्लाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की असरी मानवियत। तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्म श्री जनाब अख्तरुल वासे साहब। अख्तरुल वासे साहब, आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर नात गो शायर जनाब डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। नाजरीन, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ जिससे आप हम तक पहुँच सकते हैं। टोल फ्री हमारे नंबर हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। नंबर है 18003454 इसके अलावा 180042540889। साथ ही हमारा एसटीडी नोट भी कर सकते हैं। एसटीडी नंबर 08415305010। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के इनबॉक्स मैसेज में जाइए और टाइप कीजिए JMN और इसे भेज दीजिए 56263579 पर। तो आइए नाजरीन, करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, जिसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस नूरानी महफिल का आगाज़ एक नात शरीफ के साथ फरमाएं। मतलब मुलाजा फरमाइए नात का। बताओ। आपको दीदार तैबा की तमन्ना है मियाँ, वाह। आपको दीदार तैबा की तमन्ना है मियाँ, आपको दीदार तैबा की तमन्ना है मियाँ, आप खुशकिस्मत हैं अहले दिल का फतवा है मियाँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप खुशकिस्मत हैं अहले दिल का फतवा है मियाँ, मस्जिद नबवी को मैंने जब से देखा है मियाँ, क्या बात है। मस्जिद नबवी को मैंने जब से देखा है मियाँ, क़रिए दिल में उजाला ही उजाला है मियाँ। क्या बात है। मस्जिद नबवी को मैंने जब से देखा है मियाँ, क़रिए दिल में उजाला ही उजाला है मियाँ। मतलब बड़ा फरमाइए। कैसे कह दूं ज़ीस्त मेरी बेनतीजा है मियाँ, कैसे कह दूं ज़ीस्त मेरी बेनतीजा है मियाँ, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा वालों से रिश्ता है मियाँ, कैसे कह दूं ज़िस्त मेरी बेनतीजा है मियाँ, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा वालों से रिश्ता है मियाँ, मुस्तफ़ा हैं जिससे राज़ी उससे राज़ी है खुदा, मुस्तफ़ा हैं जिससे राज़ी उससे राज़ी है खुदा, जो नहीं है मुस्तफ़ा का कब खुदा का है मियाँ, मुस्तफ़ा है जिससे राज़ी
اس سے راضی ہے خدا جو نہیں ہے مصطفیٰ کا کب خدا کا ہے میاں مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے نسبت ہے مجھے کیا بات ہے مصطفیٰ سے چاہنے والوں سے نسبت ہے مجھے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے نسبت ہے مجھے میری بخشش کا یہی بس ایک ذریعہ ہے میاں میری بخشش کا یہی مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے نسبت ہے مجھے میری بخشش کا یہی بس ایک ذریعہ ہے میاں آخری شعر مہذب فرمائیے جی عطا ہو کہ آل و اصحاب پیمبر آل و اصحاب نبی سے ربط پیدا کیجئے آل و اصحاب نبی سے ربط پیدا کیجئے جنت الفردوس کا آسان رستہ ہے میاں کیا بات ہے کیا بات آل و اصحاب نبی سے ربط پیدا کیجئے جنت الفردوس کا آسان رستہ ہے میاں مسجد نبوی کو میں نے جب سے دیکھا ہے میاں قریے دل میں اجالا ہی اجالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تابر صاحب واقعی آپ نے آج کی اس محفل کا باقاعدہ بہت اچھی طرح سے تابر صاحب نے اس کو جو ہے شروع کیا ہے اور ناظرین ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لمحے عنایت کرے کہ جب ہم ان دونوں عالم کے مالک کے چہیتے نبی جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکیں اختر رضا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور ظاہر سی بات ہے ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے دور حاضر میں حضور کی تعلیمات کی عصری معنویت آج کے دور میں جو ہے کتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دونوں چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی قرآن کریم منشاء الہی کی صورت میں بے شک اور حدیث نبوی یہ سنت نبوی جو ہے وہ شعور نبوت اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں جی اور تمام انسانوں کے لیے ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے بے شک اللہ رب العزت کو قرآن کریم کی افتتاحی صورت میں رب العالمین قرار دیا گیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قرآن کریم میں رحمت للعالمین قرار دیا گیا بے ہے شک بے شک اس لیے رب کا پیغام اور نبی کا اسوہ ساری دنیا کے لیے ہے اور اس کی جب سب کے لیے ہے اور قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے تو پھر اس کی معنویت ہمارے زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں اپنی جگہ برقرار رہے گی اور اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اخوت ہو حریت ہو مساوات ہو اس کا پیغام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے پیغام سے ملتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانوں پر احسان یہ ہے اور کرم یہ ہے کہ آپ نے ہمیں وحدت الہ کے ساتھ ہی ساتھ وحدت آدم کا سبق بھی سکھایا سبحان اللہ جی اور جب وحدت آدم کا سبق سکھایا تو آپ نے ایک طرح سے رنگ نسل ذات علاقے اور زبان کی بنیاد پر جتنی تفریق تھی جتنا امتیاز تھا جتنا بھید بھاؤ تھا اس سب کو ختم کر دیا آج کی اس دنیا میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم
اس حقیقت کو سمجھیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے انہوں نے ایک بات کہی، بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کی جو تعریف بیان کی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آپ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو اب اگر انسان صرف اس حدیث کو اپنی زندگی میں حرز جا بنا لے اور اپنے لیے اسوہ قرار دے لے تو آپ سمجھیے کہ اس دنیا کے آدھے مسائل اور مصائب جو ہے اس سے زیادہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر وہی دوسروں کے لیے پسند کریں گے تو پھر آپ نہ کسی کی غیبت کریں گے، آپ نہ کسی کو گالی دیں گے، آپ نہ کسی پر نفرت کریں گے، آپ نہ تشدد کریں گے، آپ نہ بے ایمانی کریں گے، آپ نہ کسی کو گھاٹا پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کہ اس لیے یہ سب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور دنیا میں جو بھی تشدد ہے، دنیا میں جو بھی نفرت ہے، دنیا میں جو بھی اناد ہے، دنیا میں جو بھی فساد ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے لیے ایک معیار رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے دوسرا معیار رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ جی بہت ہی صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا اختر اللہ صاحب، 1400 سال پہلے حضور نے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے دور میں پورے عالم جو اسلام ہے اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ تعلیم کے بغیر اب کوئی بات بن نہیں سکتی۔ تو حضور نے اس وقت میں کہا تھا کہ جو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک بھی آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ جائیے، اس طرف تھوڑی روشنی ڈالیے۔ نہیں دیکھیے، ایک بات آپ سمجھیے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ پیغام کی اہمیت حصول علم کے اعتبار سے ہے، تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے ایک ایسے دور میں جب لوگوں کو حرف علم و دانش حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سب کو سننے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اگر غلطی سے کسی کے کان میں پڑ جائے حرف علم و دانش تو اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں نے علم پر اپنی اجارہ داری چند مٹھی بھر لوگوں نے کر رکھی تھی، اس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر، اور آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک، اور آپ نے فرمایا کہ حکمت یعنی علم اور دانش جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے، وہ اسے جہاں سے ملے اسے حاصل کرے۔ اور ایک بات اور ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب آپ غار حرا سے سوئے قوم آئے تو اپنے ساتھ نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا حکم لے کر نہیں آئے بلکہ اقرا کا مول منتر لے کر آئے، پڑھنے کی بات لے کر آئے۔ اور ایک بات اور سمجھنی چاہیے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ علم جو ہے اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو تردد تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اشیاء کے نام بتاؤ، وہ چیزوں کے نام نہیں بتا پائے۔ اس کے بعد آدم سے کہا، آدم نے فرفر تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور اس طرح خالق کائنات نے، ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے، اس کا اللہ رب العزت نے اس سنت الہی کو روز ازل دوام بخش دیا کہ جو نہیں جانتے ہیں انہیں جھکنا پڑے گا ان کے سامنے جو جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے یہاں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی اس کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ بدر کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ نے یا کہا فدیہ دے دو، اور فدیہ نہیں دے سکتے تو مدینے کے بچے اور بچیوں کو پڑھا دو۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور عمل سے بھی علم کی اہمیت کو ہم پہ واضح کر دیا۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے
दिल्ली स्टूडियो से। और इस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब और मशहूर नात गो शायर जनाब डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अख्तरुल वासी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हुजूर ने ज़ाहिर सी बात है एक इंसान के लिए तमाम चीज़ें बता दी हैं कि वो ज़िंदगी जब शुरू करता है और जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है उसको किस राह पे चलना है। ख़वातीन के लिए भी हुजूर ने जो है तमाम चीज़ें बयान की हैं, जिसमें ख़वातीन के हुकूक और ख़ासकर लड़कियों के लिए, उस पर थोड़ा सा आप। नहीं, एक बात तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है, तो उसका एक अमली मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा और सीरत मुताहरा जो है उसकी खूबी ये है कि ज़िंदगी में आप किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आपको उनके अंदर एक रहनुमा मिल जाएगा। अगर आप यतीम व यसीर हैं तो अब्दुल्ला और आमना के यतीम व यसीर को देख लीजिए जी। अगर आप बकरियां चराने वाले हैं तो दाई हलीमा की बकरियां चराने वाले को देख लीजिए। अगर आप अपनों के बीच में मजलूम और मकहूर और मजबूर हैं तो मक्के के अंदर जिस शख्स को निशाना सितम बनाया जा रहा है उसकी तरफ देख लीजिए। अगर आप तशद्दुद का शिकार हुए हैं तो ताइफ के अंदर जिसकी एड़ियाँ लहू लुहान कर दी गई हों और नालेन शरीफेन जो हैं खून से भर गए हों उसकी तरफ देख लीजिए। अगर आप पंच हैं, पंचायत का हिस्सा हैं, आपके ज़िम्मे फैसला करना है तो क्या हरम काबा में जो हजर असवद नस्ब करने का कज़िया है उसे चुकाने वाले को देख लीजिए। अगर आप अपने वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए हैं तो आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने वाले को देख लीजिए। अगर आप ताजदार हैं तो ताजदार मदीना को देख लीजिए। अगर आप जीती हुई जंग के सिपह सालार हैं तो आप बदर व हुनैन के सिपह सालार को देख लीजिए। अगर वक्ती तौर पे आपकी फौज को शिकस्त हो गई है किसी वजह से तो आप ओहद के सिपह सालार को देख लीजिए। अगर आप मुअल्लिम हैं तो असहाबे सफ़ा के मुअल्लिम को देख लीजिए। अगर आप शौहर हैं तो आप खदीजा और आयशा के शौहर को देख लीजिए। और अगर आप नाना हैं और दादा हैं तो आप हसनैन के बाबा को देख लीजिए। गरज आपको जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में हर तरह का रंग मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पे आपने रहनुमाई ना की हो। जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, ये जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और बड़ा एहसान है निस्फ इंसानियत के ऊपर कि आपने औरतों को वो हक दिया जो कि उससे पहले नहीं था। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ लड़की का पैदा होना एक तरह से शर्मिंदगी की बात समझी जाती थी और उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। आज जब असरी मानवियत पे आप बात कर रहे हैं जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो हम फिर एक ऐसे दौरे जाहिलियत में दाखिल हो गए हैं जहां लोग अब जिंदा उनके पैदा होने का इंतजार भी नहीं करते बल्कि माओं की कोख में ही उनकी कब्र बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को याद रखना चाहिए कि जिस शख्स की 2 बेटियां हुई उसने उन्हें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, उनकी शादी कर दी, तो ये बेटियां जहन्नुम की आग और माँ बाप के बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी। आपने औरतों को मर्दों के पास खुदा की अमानत करार दिया। हम सब जानते हैं कि इंसानों की अमानत में खयानत कितना बड़ा जुर्म है और खुदा की अमानत में जो लोग खयानत करें उनका क्या हश्र होगा, उन्हें ये समझना चाहिए। तो औरत को ये अहमियत देना, औरत को ये मर्तबा देना। और दूसरी बात जो है कुरान करीम के हवाले से आप अगर देखें तो कुरान करीम में औरतों के नाम से सूरह निसा भी है, सूरह मरियम भी है। और दूसरी बात यह है कि जहां मर्दों के खसाइस
اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ایک ساتھ میں ایک ساتھ عورتوں کی بھی بیان کی گئی ہیں کہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، غرض یہ کہ پوری فہرست ہے۔ تو اسلام جو ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے وہ عورتوں کو برابر کا حق دیتی ہے، اور جیسا میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک، باپ کی گود نہیں کہا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر بیٹی والے باپ کے لیے اس بات کو لازمی بنا دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور تعلیم دلائے، کیونکہ آج جو بیٹی ہے وہی تو کل ماں ہوگی۔ جب تک آج تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، کل اس کی گود جو ہے وہ تعلیم کی آماجگاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا احسان ہے عورتوں کے اوپر، شرف نسائیت جو ہے اس کو شرف انسانیت سے کہ اس درجے پہ پہنچا دیا جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو گئی، اور سب سے بہتر اور سگھڑ بیوی جو ہے زندگی کی سب سے بڑی متاع قرار دے دی گئی، اور لڑکی کو اللہ کی رحمت اور نعمت بنا دیا گیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، احسان ہے، ان کا ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ اور مثال ہے۔ بے شک بے شک بے شک، واقعی آپ نے جو تمام باتیں بتائی ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچ رہی ہوں گی، اور وہ جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کا سلام اس گھر میں آتا ہے۔ میں اس وقت ایک چیز اختر الواحد صاحب اور تابش صاحب آپ کو بتا دوں، شری نگر سے محمد شفیع صاحب اور الہ آباد سے رزاق صاحب نے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ رزاق صاحب اور شفیع صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں کے لیے دعا فرمائیں۔ تابش صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے آپ سے جو ہے نعت شریف کے لیے گزارش کی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک نعت شریف ملاحظہ فرمائیے، ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ میں ہی نہیں ہوں وہ شیدا رسول کا، کیا بات ہے، میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا، میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا، پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا، پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا، میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا، پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا، کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا، کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا، کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا، جاری ہوا زبان پہ کلمہ رسول کا، جاری ہوا زبان پہ کلمہ رسول کا، سیرت میں جب سے دیکھا ہے طائف کا واقعہ، سیرت میں جب سے دیکھا ہے طائف کا واقعہ، رہتا ہے ذہن میں میرے نقشہ رسول کا،
رہتا ہے ذہن میں میرے نقشہ رسول کا، دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں، دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں، فہم و زکا کے اوج پہ جلوہ رسول کا، فہم و دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں، فہم و زکا کے اوج پہ جلوہ رسول کا، منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے، منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے، منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے، خلد بری کو جاتا ہے رستہ رسول کا، منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے، خلد بری کو جاتا ہے رستہ رسول کا۔ آخری شعر ہے کہ ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے، ہم تا خدا کا کوئی ہوا ہے، ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے، لیکن خدا کے بعد ہے رتبہ رسول کا، ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے، لیکن خدا کے بعد ہے رتبہ رسول کا، میں ہی نہیں ہوں والا و شیدا رسول کا، پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا۔ اسی بیچ ایک سوال آیا ہے مسعود صاحب کا کیرلا سے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جشن تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیلیبریشن کو کہتے ہیں جی، ایک خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، آدمی اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا طریق جو میلاد النبی کا مطلب ہے، میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، مولود اسی سے آیا ہے، اور میلاد النبی یعنی نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا جشن۔ اور حالی کے اگر مولانا الطاف حسین حالی کے الفاظ مجھے مستعار لینے آ دیں تو یہ وہ ساعت ہے یا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اس دعائے خلیل اور نوید مسیحا جو ہے اس کی جو تکمیل ہوئی، اس کی خوشی کا جشن جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، رحمت ہے، کرم ہے اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی جی، اسی بیچ ایک اور سوال ہمارے پاس فرید آباد سے آزاد صاحب کا آیا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی کیسے منائیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام صراط مستقیم کا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے آلائشوں سے لوگوں کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے،
تو ہمیں جشن جو منائیں، اور وہ بھی ایک ایسی محترم شخصیت کا جو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر والی صف میں شامل ہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخصیت ایسی عظیم ہو، اس کا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شائستگی سے، نفاست سے، سلیقے سے، تدبر سے کام لے، اور جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اس کو اپنے یہ میں سمجھتا ہوں جو تو کہتے ہیں نا کہ ایک ریزولوشن کرنے کا، اپنے آپ سے پابند وفا ہونے کے لیے ہم کچھ عہد کرتے ہیں، تو یہ پابند وفا ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور ان کی سنت مبارکہ جو ہے اس کی تقلید کریں گے۔ اگر ہم نے ایک سنت کو بھی اس طرح پکڑ لیا اور آپ کے اسوہ حسنہ کے ایک چھوٹے سے جز کو ہی پکڑ لیا، تو آپ یقین مانیے اللہ کا وعدہ ہے، زبان اقبال کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح منانا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ محسن انسانیت اور سراپا رحمت جو ہیں، ان کا جشن منانے والے لوگ جو ہیں وہ آلائشوں سے پاک ہیں، نمود اور نمائش جو ہے اس سے بچتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے دنیا کے سامنے اس اسوے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، واقعی بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے۔ مذہبی تکثیرت کی طرف بھی تھوڑا سا آپ بیان کر دیں تو۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اس دنیا میں جو عالمی گاؤں بن چکی ہے، اور اس وقت گلوبلائزیشن کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے مذہبی تکثیریت کو پہلی دفعہ اس وقت ایک اس کی توثیق کی اور اس کی تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا، ایک سماجی حقیقت کے طور پہ، ایک معاشرتی سچائی کے طور پر، جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو ہے ہجرت کر کے گئے، اور آپ نے مدینہ کے اندر بسنے والی جو مختلف مذاہب اور معتقدات کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر ایک میثاق تیار کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں ہر مذہبی معتقدات کے ماننے والے کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہبی معتقدات پر عمل پیرا ہونے میں آزاد ہوگا۔ جب اس کے یہاں کوئی مسائل پیدا ہوں گے تو اس کو اپنے مذہبی شریعتوں کے مطابق ان کو حل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، لیکن جب مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ میں شامل ہونے والے تمام مختلف مذہبی معتقدات کے لوگوں کو امت واحدہ کے نام سے کیا میں تسلیم کیا اور ان کا اعلان کیا۔ یہ آپ سوچئے کہ آج نیشن ہڈ کا جو کنسیپٹ ابھر کے آیا ہے جی، اس سے زیادہ اس کی کوئی اور دوسری ترقی یافتہ شکل نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کسی مذہب کی نفی نہیں کرتا ہے، اسلام کسی مذہب کو مسترد نہیں کرتا اپنے سے پہلے والے کو، بلکہ میرے مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی میں اس کا اعلان کرتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کا اعلان بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان لایا اللہ پر، اس کے
فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی جناب محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول آئے اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اور صحائف آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اس طرح ہم ریلیجن آف انڈورسمنٹ ہے، ہم مذہبی تکثیریت کو آج سے نہیں مانتے، بلکہ وہ ہماری سماجی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہبی عقیدے کی کیا وہ ہے، وہ ہمیں ہمارے مذہب کی گھٹی میں ڈال کے پلائی گئی۔ بہت بے عمدہ بات شک فرمائی آپ نے، بہت واقعی اختر الواحد صاحب آپ نے جو تمام باتیں بیان کی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو شاید اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں۔ طابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ فرین فاطمہ صاحبہ اور ذکی صاحب ہیں الہ آباد سے، جنہوں نے گزارش کی ہے نعت شریف کے لیے۔ ملحظہ فرمائیے، ایک نعت کچھ شعر ملحظہ جی فرمائیے۔ ارشاد۔ نبی کی مدح کا جس کو شعور ملتا ہے، نبی کی مدح کا جس کو شعور ملتا ہے، نبی کی مدح کا جس کو شعور ملتا ہے، اسے حیات کا کیف و سرور ملتا ہے، اسے حیات کا کیف و سرور ملتا ہے۔ میں روشنی کے لیے کیوں ادھر ادھر بھٹکوں، میں روشنی کے لیے کیوں ادھر ادھر بھٹکوں، میں روشنی کے لیے کیوں ادھر ادھر بھٹکوں، مجھے چراغ رسالت سے نور ملتا ہے، مجھے چراغ رسالت سے نور ملتا ہے، میں روشنی کے لیے کیوں ادھر ادھر بھٹکوں، مجھے چراغ رسالت سے نور ملتا ہے۔ سراج منیر کا کیا آپ نے مجھے میں روشنی کے لیے کیوں ادھر ادھر بھٹکوں، مجھے چراغ رسالت سے نور ملتا ہے جس کے سامنے سیرت رسول اکرم کی، ملاحظہ فرمائیے، ہے جس کے سامنے سیرت رسول اکرم کی، ہے جس کے سامنے سیرت رسول اکرم کی، نہ کبر اس میں نہ کوئی غرور ملتا ہے، نہ کبر اس میں نہ کوئی غرور ملتا ہے، حدیث و سیرت سرکار کے جو منکر ہیں، حدیث و سیرت سرکار کے جو منکر ہیں، حدیث و سیرت سرکار کے جو منکر ہیں، نگاہ حق میں حدیث و سیرت سرکار کے جو منکر ہیں، نگاہ و فکر میں ان کے فطور ملتا ہے، نگاہ و فکر میں ان کے فطور ملتا ہے، حدیث و سیرت سرکار کے جو منکر ہیں، نگاہ و فکر میں ان کے فطور ملتا ہے۔ کرنا کیا ہے زندگی میں، تجارت کو لے کے بھی باتیں بیان کر دی ہیں، معاشیت کو لے کے بھی بیان کر دی ہیں، اس طرف تھوڑی روشنی آپ ڈال دیجیے۔ معاشیات، دیکھیے ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی، عملی زندگی ہے، اس کا آغاز ایک تجارتی نمائندے کے طور پہ ہوتا ہے۔ بے شک، کیا بات کہی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کا میں چاہتا ہوں کہ یہاں ازالہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فقر جو تھا
وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے خود اس کو چنا تھا. آپ نے چاہا کہ زندگی کی اس سطح پر زندگی گزاریں جہاں معاشرے کا سب سے پسماندہ ترین اور غریب ترین انسان بھی، جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں خط افلاس میں کے نیچے جو آخری آدمی ہو، وہ بھی آپ کی طرف نگاہ ڈالے تو آپ کے اندر اپنے لیے ایک نمونہ پائے. ورنہ ایسی بات نہیں ہے. آپ تاجدار مدینہ تھے. آپ اگر ایک اشارہ کر دیتے تو آپ کے قدموں میں کہ ہمیں ہر چیز کے ہمیں آ جاتی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے صحابہ جو تھے ان میں صرف اصحاب صفہ نہیں تھے بلکہ عثمان غنی بھی تھے اور آپ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جن کے ہاں سونا کلہاڑوں سے کاٹا جاتا تھا. تو آپ کا جو معاملہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث اور ہے اس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے. فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جوش ملی آبادی نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے 2 مصرعوں میں ڈالا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب، افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب، اور کم بخت مسلسل رہے تو کافر کر دے. یہ اچھا یہ اللہ کے رسول سے انہوں نے لیا. دوسری بات جو ہے آپ غور فرمائیے، اسلام وہ مذہب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو کہ مسلمانوں کو جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے وہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتی ہے. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی زکوٰۃ دینے والا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ سب سے غریب آدمی بھی وہ ہوگا جو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے مثل جو ہے اس کے بعد تمام جائز اخراجات کے بعد سال بھر بچت ہو. جی تو اسلام تو آپ سے کہہ رہا ہے اپنے کو متمول بناؤ، صاحب ثروت بناؤ. جی آپ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے حال والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ. بے شک بے شک. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس میں آپ نے کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو آپ اس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور چنو اور اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لا کر بیچو اور اس سے اپنا کام چلاؤ. تو یہ جو طریقہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اسلام اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ جو ہے وہ غیرت و خودداری کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ میں ہمیں تمول اور ثروت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن یہ تمول اور ثروت جو ہے، یہ مالدار جو ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کے مطابق پیسہ کمائیے بھی، استعمال بھی کیجئے، لیکن سماج کے جو دوسرے طبقات ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے. اسی لیے زکوٰۃ کا پورا ایک ادارہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سب سے اہم چیز ہے. اور زکوٰۃ کا معاملہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ایک اونٹ میں اپنی نکیل کے زکوٰۃ میں آنا ہوگا اور کوئی اونٹ دے دے گا لیکن نکیل روک لے گا تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی تلوار کا استعمال کروں گا. کیوں؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ میں ایسے وقت آئے ہیں جب مسلم ممالک کے اندر اور مسلم معاشروں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہا. اور آج بھی دنیا میں ایسے مسلم سماج موجود ہیں کہ جہاں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کس کو دے اور کس طرح دیں. تو یہ جو ہے اصل چیز یہ ہے، اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے ایک معاشی مساوات، بالکل، لیکن مسابقت کے اصول کو وہ کا انکار نہیں کرتا ہے.
وہ چاہتا ہے کمپٹیشن بھی ہو لیکن ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے تجارت کی اہمیت پر خاصا زور دیا ہے. اور بھائی اس میں جب اللہ آج کی دنیا میں نہیں، شروع سے آپ دیکھیے دنیا میں انہی کی حکومت رہی ہے. سیاسی طور پہ کوئی بھی چہرہ آپ کو تخت پہ بیٹھا نظر آئے جس کی بازار پہ پکڑ ہو، جس کی بازار پہ پکڑ ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے. کیا بات سمجھے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے تعلیم اور تجارت کو کامیابی کے دو گر کے طور پہ ہمیں جس طرح دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ اختر الواسع بہت صاحب. جامع بات فرمائی. واقعی آپ نے جو تمام باتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں اس سے لوگ استفادہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور کیوں نہ اٹھائیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور کے ہی بارے میں تھیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں تھی، ان کے بتائے ہوئے راستے کے بارے میں تھی. اختر الواسع صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. مجھے ایک اجازت دے دیے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 یہ مصرے میں بھی پیش کر دوں کہ بن چکی جب تیری تصویر جمیل شغل تصویر گری چھوڑ دیا. بن چکی جب تیری تصویر جمیل شغل تصویر گری چھوڑ دیا، کہہ کے اکمل تو لکم فخر کے ساتھ خود مصور نے قلم توڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی جاتے جاتے آپ نے بھی جو ہے اپنی باتوں کے آگے قلم توڑ دیا ان 4 لفظوں کو کہہ کر. طابر صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جشن میلاد النبی کا ایپیسوڈ شہر دلی سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے جو ہے فیڈ بیک سے ہمیں نواز بھی رہے ہیں. ساتھ ساتھ جاتے جاتے میں تابش مہندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں ایک نعت شریف پیش فرمائیں اور اپنے میزبان اپنے مہمان ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. نعت کی کچھ ملاحظہ فرمائیے. ہوتی ہے اگر سینے میں ایمان کی خوشبو، ہوتی ہے اگر سینے میں ایمان کی خوشبو، ہوتی ہے اگر سینے میں ایمان کی خوشبو، تا حد گما جاتی ہے انسان کی خوشبو، تا حد گما جاتی ہے انسان کی خوشبو، ہوتی ہے اگر سینے میں ایمان کی خوشبو، تا حد گما جاتی ہے انسان کی خوشبو، سید کی نہ مرزا کی نہ افغان کی خوشبو، سید کی نہ مرزا کی نہ افغان کی خوشبو، ہے دل میں میرے صاحب قرآن کی خوشبو، ہے دل میں میرے صاحب قرآن. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ذاکر صاحب ہیلو. اب کیا